बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। रात की गहरी तारीकी थी। दिसंबर का महीना था। मैं अमीक नींद में सो रहा था। हर जानिब सन्नाटा था। मौसम खराब होने के बाद दरख्तों के पत्तों की सरसराहट खौफनाक मालूम हो रही थी। मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक न थी, इसीलिए मैं नींद की गोली खाकर सो रहा था। मेरा घर 5 मरले का था। मैंने खास तौर पर उसकी 4 मंजिलें बनाई थी। हर चीज को देखकर यूं लगता था जैसे मैंने अमीर घराने में आंख खोली हो, मगर ऐसा शुरू से ना था। ये राज मैं ही जानता था कि ऐसा कैसे मुमकिन हो गया था। आधी रात को अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरे पास मौजूद हो। मैंने बमुश्किल आंखें खोल कर देखा तो मुझे लगा जैसे पूरे कमरे में आग लग गई है। ये मंजर देखकर मेरी आंखें मुकम्मल तौर पर खुल गईं। मेरी आंखों के सामने मुझे अपना इतना खूबसूरत घर जलता हुआ नजर आया। अम्मी, अम्मी! मैंने दीवानावार अम्मी को आवाजें दी। वो नीचे वाले पोर्शन में होती थी, जबकि मैं ऊपर वाले पोर्शन में। उनके साथ उनकी मेड भी होती थी, लेकिन रात को वो मेड रोजाना नींद की गोली खाकर गहरी नींद सो जाया करती थी। क्या हुआ पुत्र, तू ठीक तो है ना? अम्मी भागती हुई कमरे में आई और कमरे का दरवाजा और लाइट जलाकर तफक्कुर से पूछने लगी। कुछ नहीं अम्मी, बस बुरा ख्वाब देखा था कोई। मैं अम्मी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए उनसे झूठ कहा। मुझे तो ठीक नहीं लग रहा था। रोज तुझे कुछ न कुछ हो जाता है। कोई बात परेशान कर रही है तो बता मुझे। अम्मी मुझे देखते हुए पूछने लगी। मैंने नादिम होकर उनसे आंखें चुरा लीं। मैं उनको परेशान नहीं करना चाहता था। मेरे पास इस दुनिया में अब वही रह गई थी। जो कुछ मैंने किया था शायद सबका नतीजा था ये। अम्मी, वाकई में मुझे कोई परेशानी नहीं, बस यूं ही बुरे ख्वाब आते हैं। रात को आयतल कुर्सी नहीं पढ़ता ना तू, हो सकता है इसीलिए आते हो। लेकिन अब मैं पढ़ लेता हूँ, आप मेरे साथ सो जाएं। मैंने उनको मुतमईन कर दिया। वो मेरे कमरे में ही मेरे साथ बेड पर लेट गई। मैं गहरे गहरे सांस ले रहा था। मैं बहुत खौफजदा हो चुका था। चंद दिनों से मेरे साथ ऐसा हो रहा था। कारोबार में भी मुझे नुकसान होता जा रहा था। अब मेरे पास वाहिद ये घर बचा था और इसमें भी मुझे आज आग लगती हुई नजर आई थी। क्या ये भी मुझसे छिन जाने वाला था? मैंने दिल में तड़प कर इस बात की नफी की। दर्दनाक माजी मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चलने लगा था। उसका सर शिद्दत से दर्द कर रहा था। वजह सिर्फ यही थी कि जिंदगी के मसले मसाइल जब उरूज पर होते तो उसका दिमाग मुतासिर हो जाता। वो अब भी उस घने जंगल में आ गया था। ये जंगल गांव से करीब तर था। उसे दरख्तों और पौधों और हरियाली और सब्जे से बेहद लगाव था। आज भी वो यहाँ अपना दिमाग ताज़ा करने के लिए आया था। थक हार कर वो दरख्त के साथ टेक लगा कर बैठ गया और आंखें मूंद गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने अपने मुकाबिल एक हसीन लड़की को पाया। कौन है आप? उसने खुश्क लबों पर जबान फेरते हुए पूछा। एक लड़की उस घने जंगल में क्या कर रही है? मेरा नाम अरिश्मा है, आप उदास मत हुआ करें। माहिर, आपकी इस उदासी मेरा दिल चीर डालती है। उस लड़की की बात सुनकर उसके पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। उसका नाम कैसे जानती थी, और ये भी कि वो उदास था। जब जिंदगी की कश्ती मसाइब में घिर जाए तो इंसान क्या तड़पता नहीं है? गहरे समंदर में डूबने से खुद को बचाने के लिए इंसान रोकर, हाथ पांव चिल्लाकर खुद को बचाने की कोशिश करता ही है। मैंने बहुत मसलों में घिरा हुआ हूँ, इसीलिए या तो रोता हूँ या उदास हो जाता हूँ, ताकि शायद मुझ पर रहम कर दिया जाए और मेरी जिंदगी की बहार लौट आए। वो यासीन से बोला। क्या मसाइल हैं आपकी जिंदगी में? वो उसके पास चौकड़ी मारकर बैठ गई। पहले तो माहिर का दिल किया कि वो वहां से चला जाए,
لیکن ہمدرد پاتے ہی اس کا دل کیا کوئی ایسا ہو جس سے حال دل بانٹا جائے۔ میری ماں بیمار ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں، مکان کرائے کا ہے، 4 ماہ سے کرایہ بھی نہیں دے پایا۔ مکان مالک کہتا ہے کہ اگر مزید دیر کی تو وہ گھر سے نکال دے گا۔ میں اپنی بیمار ماں کو کہاں لے کر جاؤں گا؟ علاج کے بھی پیسے نہیں ہیں اور ڈھنگ کی نوکری بھی نہیں ملتی۔ وہ اپنے مسائل بتاتے ہوئے رونے لگا۔ آپ نہ روئیں، میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ اس کے حالات جاننے کے بعد وہ بولی تو ماہر نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ کیا مدد کر سکتی ہیں میری؟ وہ حیران ہوا۔ کل رات مجھے اسی جگہ پر ملنے کا بتا کر وہ چلی گئی۔ وہ پراسرار لہجے میں کہہ کر جنگل کے درمیان گھنی جھاڑیوں کی جانب چلنے لگی اور نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اپنی پریشانی میں ماہر کچھ نہ دیکھ پایا۔ وہ تھکے قدموں سے چلتا ہوا گھر پہنچا۔ یہ اینٹوں سے بنا گھر نہایت چھوٹا تھا اور اندر سے اس کی ماں بیماری کی وجہ سے کھانس رہی تھی۔ اس نے جلدی سے مٹکے سے پانی کا پیالہ بھرا اور ماں کی جانب بڑھایا۔ رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے اسے بخار ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے آفس سے جلدی چھٹی لے لی تھی۔ اپنی ماں کو چائے بنانے کا کہہ کر وہ کمرے میں آ گیا۔ شام ہو چکی تھی اور وہ ایک بار پھر پراسرار خاموشی تھی۔ اچانک اسے کانچ کی کھڑکی پر کسی کا سایہ نظر آیا۔ وہ سایہ جیسے کسی انسان کا تھا۔ وہ فوری اٹھ کر گیلری میں آیا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اپنا وہم جان کر وہ دوبارہ جگہ پر آ کر بیٹھ گیا کہ شاید بخار کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ ایک بار پھر اس کی نظر کھڑکی کے باہر پڑی۔ ہر جانب آگ ہی آگ تھی۔ کھڑکی کے پار آگ کی وجہ سے کانچ کی کھڑکی میں دھند چھانے لگی اور یکدم شیشے میں زبردست آواز کے ساتھ گہری دراڑ پڑ گئی۔ مجھے معاف کر دو۔ گرمی کی شدت سے اس کا سانس بند ہونے لگا۔ کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ اس کی ماں چائے لے کر آ چکی تھی۔ اسے وحشت سے پسینے آنے لگے کیونکہ نہ کہیں آگ تھی نہ ہی کھڑکی پر کوئی دراڑ، سب کچھ درست تھا۔ رات ہوئی تو اچانک اسے اس لڑکی کی بات یاد آئی۔ وہ حیران تھا کہ اس لڑکی نے اسے وہاں کیوں بلایا تھا۔ شاید وہ واقعی اس کی مدد کر دیتی یا ہو سکتا ہے کہ نوکری دلوا دیتی، اسی لیے اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کی ماں نیند کی گولی کھا کر سو چکی تھی۔ گھر کو تالا لگا کر وہ جنگل کی طرف آ گیا۔ جب وہاں پہنچا تو وہ لڑکی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ بے ساختہ اس نے پوچھا۔ وہ حیران تھا کہ کوئی لڑکی اتنی بہادر کیسے ہو سکتی ہے۔ اس کے پاس کھڑے ہو کر ماہر کو گرمی کا احساس ہوا۔ میں کسی سے نہیں ڈرتی، جبکہ سب مجھ سے ڈرتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ کیا آپ کوئی چڑیل ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ اس کی ہنسی میں کہیں کھو سی گئی۔ ہاں۔ اس کے لہجے میں سنجیدگی پر اس کی مسکراہٹ تھم گئی۔ مذاق کر رہی ہیں نا؟ وہ اپنا خوف چھپاتے ہوئے بولا۔ نہیں، مذاق نہیں ہے یہ، میں بس آپ کی مدد کو آئی ہوں۔ ڈرے مت، آپ کو مجھ سے کوئی خطرہ نہیں، وہ ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولی۔ تو اچانک اس کے پاس ایک ٹرے آ گئی جس میں پیسے اور چند پتے موجود تھے۔ ماہر کی سٹی گم ہو گئی۔ اس نے دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ یہ لیں، اسے جا کر اپنی ماں کو کھلا دیں۔ یہ میری دنیا کے خاص درخت کے پتے ہیں، جو بھی اسے کھاتا ہے وہ شفا پاتا ہے۔ ان پیسوں سے آپ وہ مکان خرید لیں۔ وہ اس کی جانب ٹرے بڑھاتے ہوئے بولی۔ آنکھوں میں نمی لیے ماہر نے وہ ٹرے پکڑ لی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اللہ نے اس کی مدد کے لیے ہی اسے بھیجا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اسے اس لڑکی سے ڈر نہ لگا۔ بہت شکریہ ارشما، میں آپ کا احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لائے بولا۔ احسان کا بدلہ میں لوں گی، وہ دھیمی آواز میں بولی مگر آواز ماہر تک نہ پہنچ سکی۔ میرا نام ارشما نہیں ارشا ہے، میں ارشما کی دوست ہوں۔ وہ بھی جن ذاتی ہے، آج وہ کسی کام کی وجہ سے یہاں نہیں آ سکی، اسی لیے اس نے مجھے بھیج دیا۔ اس نے وضاحت کی۔ ان کا بھی بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ روز اس وقت ہم ملا کریں گے، کبھی ارشما اور کبھی میں۔ اب چلتی ہوں میں، وہ تیزی سے کہہ کر دوبارہ جنگلوں میں غائب ہو گئی۔ ماہر رب کا شکر ادا کر کے اپنے گھر چلا آیا۔
اگلے دن اس نے اپنی ماں کو وہ پتے کھلا دیے۔ مالک مکان سے اس نے وہ گھر بھی خرید لیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ بیٹا، میں اب بہت بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ تو یہ پتے اور پیسے کہاں سے لایا؟ شام کو وہ چائے بنا کر لایا تو ماں نے پوچھا۔ ماں، یہ چیزیں مجھے میرے ایک دوست نے دی ہیں، اس نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ بہت بڑا احسان ہے پتر اس کا ہم پر۔ تو کبھی اس کو گھر بلانا، میں اس سے ملنا چاہوں گی۔ ماں کی آواز میں خوشی تھی۔ اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ ایک دن ضرور اس کو عرشا اور ارشما سے ملوائے گا۔ وہ دونوں سے بہت اچھی لگی تھی۔ آج رات کے لیے وہ بہت پرجوش تھا کہ ان دونوں سے مل سکے گا۔ ماہر بہت اچھا انسان ہے، میں نے اس جیسا انسان نہیں دیکھا۔ شرافت تو بہت ہے اس میں۔ میں نے اسے رات کے وقت ملی، مگر مجال ہے کہ اس نے میری طرف بری نظر ڈالی ہو۔ عرشا ارشما سے کہنے لگی۔ اس وقت وہ ایک بڑی حویلی میں تھی۔ یہ جنات کی حویلی تھی۔ ہاں، اسی وجہ سے تو میں نے اس کی مدد کیا سوچا۔ میں اسے کافی عرصے سے جانتی ہوں۔ روز پریشان نظر آتا تھا، لیکن کل میں نے ہمت کر کے بات کر ہی لی۔ ارشما نے اسے بتایا۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ عرشا کی بات پر وہ چونکی۔ نہیں، تم نے کیوں پوچھا؟ بس یوں ہی، میں ذرا ماں کو دیکھاؤں۔ وہ مسکرا کر کہیں وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اچھا، کل تم یہاں کے کام سنبھال لینا، میں اس سے ملنے جاؤں گی۔ ارشما کی بات سن کر اس نے انسنی کر دی۔ اس کی ماں کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ وہ گھر کا کام بھی کرنے لگ گئی تھی۔ رات کو وہ پھر اس سے ملنے جنگل کی طرف آ گیا۔ جب وہ آیا تو وہاں ارشما پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اب وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، کیونکہ ارشا کے بال لمبے تھے جبکہ ارشما کے بال چھوٹے تھے۔ آج بھی ارشما نہیں آئی؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں عرشا ہوں؟ عرشا کو حیرانی ہوئی۔ ارشما کے بال چھوٹے ہیں نا، اسی لیے پتا چل گیا۔ وہ مسکرا کر بتانے لگا۔ لگتا ہے بہت غور سے دیکھا ہے تم نے میری دوست کو، اس نے عجیب سے انداز میں پوچھا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس جب پہلی بار ان سے ملا تھا تو ان کے بال کھلے ہوئے تھے۔ ماہر نے وضاحت کی۔ اچھا، دوستی کرو گے مجھ سے؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کی بدولت میری ماں صحیح ہو گئی۔ میں یقیناً آپ سے دوستی کرنا چاہوں گا، وہ اسے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ کو تھام کر اسے مزید گرمی کا احساس ہوا۔ چلو پھر، آپ تم جاؤ، کبھی مدد کی ضرورت ہو تو بتانا۔ مجھے واپس جانا ہے کیونکہ میری دنیا میں میری تاعزات کی شادی ہے۔ عرشا نے اسے دیکھتے ہوئے اپنا ہاتھ واپس کھینچا۔ آپ کا شکریہ، جلد ملاقات ہوگی۔ وہ اسے الوداع کہہ کر واپس چلا گیا جبکہ عرشا وہیں کھڑی رہی۔ تم ارشما کو ماہر کے جانے کے بعد آتا دیکھ کر وہ حیرانی سے بولی۔ تم یہاں آ کر ماہر سے کیوں ملی؟ میں نے کل تم سے کہا تھا نا کہ میں اس سے ملوں گی، اور تم نے ہاتھ کیوں ملایا اس سے؟ وہ تیز لہجے میں بولی۔ اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ مجھے اچھا لگا وہ، تو اس سے دوستی کر لی میں نے۔ عرشا نے بتانے پر ارشما کو غصہ آ گیا۔ تم ماہر سے اب دوبارہ نہیں ملو گی، میں ہی اس سے ملوں گی کیونکہ وہ صرف میرا دوست ہے۔ ارشما برا مانتے ہوئے بولی۔ وہ تمہارا دوست نہیں ہے کیونکہ اس نے مجھ سے دوستی کی ہے، اور اس کی مدد بھی میں نے ہی کی تھی۔ عرشا کی بات سن کر ارشما کو مزید غصہ آ گیا۔ اس نے ایک جھٹکا عرشا کو دیا تو دونوں اپنی دنیا میں واپس آ گئیں۔ تم حد سے آگے بڑھ رہی ہو۔ اگر میں نے تمہیں دوبارہ ماہر کے ساتھ دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اس کی مدد تم نے صرف میرے کہنے پر کی تھی، وہ چیختے ہوئے بولی۔ اس کی آواز سے پوری حویلی لرز گئی۔ تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ ماہر میرا دوست ہے، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ مجھ سے اسے دور کر دے۔ میں شادی کرنا چاہتی ہوں اس سے۔ عرشا کے چیخنے پر ارشما ساکت ہو گئی۔ اسے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ شادی تو وہ بھی ماہر سے ہی کرنا چاہتی تھی۔ شادی میں کروں گی ماہر سے، تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی میں۔ ارشما بھی پوری قوت سے چلائی۔ ہر جانب وحشت پھیلنے لگی۔ ان کی لڑائی اس قدر بڑھ گئی کہ ان کو جنات کے سردار ذوقفل کے سامنے پیش کیا گیا۔ سردار، ماہر بہت اچھا انسان ہے، میں کافی عرصے سے اس سے محبت میں مبتلا ہوں۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔
جبکہ میری یہ دوست عرشا ہمارے درمیان آ رہی ہے۔ ارشما نے اپنا مدعا بیان کیا۔ میرے سردار، میری صرف 2 بار ماہر سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ بہت نیک اور شریف انسان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ماں سے بھی بے حد محبت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے میں اس کو چاہنے لگی ہوں اور میں نے بھی اس سے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ عرشا نے اپنی بات بتائی۔ سب ارد گرد جمع تھے۔ اب سردار کے فیصلہ کرنے کی باری تھی۔ کیا وہ کرنا چاہتا ہے؟ سردار نے پوچھا۔ جی نہیں، ہم دونوں کو اس بارے میں نہیں پتا۔ ارشما نے نفی میں سر ہلایا۔ جنات اور انسان کی شادی نہیں ہو سکتی۔ جو جن انسان سے شادی کرتا ہے اسے سزا کے طور پر جنات کے ملک سے ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ سردار کی بات سن کر دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ وہ یہ بات جانتی تھی، لیکن میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی سردار۔ ارشما کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے۔ میں بھی نہیں رہ سکتی، کوئی راہ نکالی جائے میرے سردار۔ عرشا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ لیکن اگر وہ انسان اپنی دنیا چھوڑ کر ہماری دنیا میں آباد ہونے کو تیار ہے تو جن پر کوئی سزا لاگو نہیں، لیکن جن اگر انسان سے شادی کر کے انسانی دنیا میں ہمیشہ کے لیے آباد ہونا چاہے تو اسے ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ سردار کی بات سن کر دونوں نے خوشی سے سر اٹھایا۔ ایک شرط پر ایسا ممکن ہوگا۔ سردار کی بات پر ان دونوں نے انہیں دیکھا۔ چونکہ تم دونوں ایک انسان کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہو، اسی لیے اس انسان ماہر کو تم دونوں سے شادی کرنا پڑے گی۔ اگر میرے فیصلے کی سرتابی ہوئی تو تم دونوں کی شادی جنزادے سے کروا دی جائے گی۔ سردار کے فیصلے پر دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا۔ کیا ہم دونوں کو شادی کرنی ہوگی؟ بعد میں عرشا نے پوچھا تو ارشما نے ایجاب میں سر ہلایا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور اسے پانے کا واحد حل یہی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میرا وعدہ ہے کہ ہم دونوں ہمیشہ ایک ساتھ خوش رہیں گی۔ عرشا نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا۔ انہیں لگتا تھا وہ ہمیشہ خوش رہیں گی، لیکن ایسا قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ اگلی رات وہ دونوں ماہر سے ملنے کے لیے بہت پرجوش تھیں۔ وہ جلد از جلد اس سے شادی کی بات کرنا چاہتی تھیں، لیکن انہیں اتنی جلدی یہ سب نہیں کرنا تھا۔ کچھ دنوں تک انہوں نے ماہر سے ملنا تھا تاکہ وہ بھی ان کا اسیر ہو بیٹھے اور پھر انکار نہ کر سکے۔ آج آپ دونوں آئی ہیں؟ وہ جنگل میں داخل ہو کر ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر خوشگوار حیرت سے پوچھنے لگا۔ جی بالکل، آپ سنائیں، اب امی کیسی ہیں آپ کی؟ ارشما نے پوچھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں اور اس سے ملنے کی خواہش مند ہیں جس نے ہماری اتنی مدد کی۔ اگر آپ دونوں برا نہ مانیں تو میں آپ دونوں کو ان سے ملوانا چاہوں گا۔ ماہر کی بات سن کر دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر کل صبح ہم آپ کے گھر آ جائیں گے۔ ہمیں ان سے کچھ ضروری بات بھی کرنی ہے۔ آپ ان کو ہمارے بارے میں سچ بتائیے گا کہ ہم انسان نہیں بلکہ جنزادی ہیں۔ ارشما نے کہا تو ماہر نے شادمانی سے انہیں دیکھا۔ ضرور، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی؟ عرشا سے تو ہو گئی ہے، آپ کی دوستی نہیں ہوئی۔ ارشما نے ہاتھ آگے کیا تو ماہر نے مسکراتے ہوئے ہاتھ تھام لیا۔ یوں ان تینوں کی دوستی کا سفر شروع ہوا۔ وہ سو رہا تھا کہ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے قریب کوئی موجود تھا۔ وہ چھوٹا بلب جلا کر سو رہا تھا۔ کمرے میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو 2 لڑکیوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ انہوں نے سفید رنگ کے لباس اوڑھ رکھے تھے۔ تم مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے ہی بول رہا تھا کہ اچانک ان دونوں کی آنکھوں کی پتلیاں غائب ہو گئیں اور آنکھوں سے خون ٹپکنے لگا۔ انہیں اس روپ میں دیکھ کر اس کی سانس اٹک گئی۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ تم مارے جاؤ گے، دھوکہ دینے والے کا انجام برا ہوتا ہے۔ تم مارے جاؤ گے، تم مارے جاؤ گے۔ وہ دونوں ہنستی جا رہی تھیں اور ایک ہی بات کو بار بار دہرائے جا رہی تھیں۔ اس کا پورا کمرہ وحشتناک چیخوں سے گونج رہا تھا۔ وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے ہوش و خرد سے بیگانہ ہو کر بیڈ پر ہی گر پڑا۔ السلام علیکم، اماں کیسی ہیں آپ؟ ارشما نے ان کے ہاتھ چومتے ہوئے پوچھا۔ ماں نے حیران ہو کر ماہر کو دیکھا۔ اماں، یہ ارشما ہے اور یہ عرشا، انہی دونوں کی وجہ سے آج ہمارے گھر کے حالات اچھے ہو گئے ہیں، ماہر نے وضاحت کی۔ عرشا نے بھی ان کے ہاتھ چومے۔
وعلیکم السلام. جیتی رہو بیٹا دونوں. آپ نے ہماری بہت مدد کی. اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا. وہ اب بوڑھے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر ان کو دعا دینے لگی. اماں، میں آپ سے کچھ کہوں گی تو مانو گی؟ باتوں کے بعد ارشما نے پوچھا تو ماہر نے بھی ان کو دیکھا. ہاں میری بیٹی، ضرور مانگو. ماہر نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم دونوں جنزادیاں ہیں. ہم دونوں کو ہی آپ کا بیٹا ماہر بڑا پسند آیا ہے. ہم دونوں اس سے شادی کے خواہش مند ہیں. عرشا کی بات پر ماہر اور اس کی ماں کو بڑی حیرانی ہوئی. بیٹا، جنات اور انسان کی شادی ہو سکتی ہے بھلا؟ اماں نے انکار نہیں کیا کیونکہ وہ دونوں ان کی احسان تلے دبے ہوئے تھے. ہاں ماں، ہم دونوں انسانی روپ میں شادی کریں گی. جنات والا روپ ہم کسی پر عیاں نہیں کریں گے. سب کو یہی معلوم ہوگا کہ ماہر نے انسان سے شادی کی ہے. ارشما کی بات پر ماہر کو بہت خوشی ہوئی. اسے کوئی اعتراض نہیں تھا. مجھے کوئی مسئلہ نہیں. میری بیٹیوں کی طرح ہو آپ دونوں. مجھے یہ شادی منظور ہے. اماں کی بات سن کر دونوں خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں. ماہر مسکرا کر دونوں کو دیکھنے لگا. مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں. ماہر کی بات پر عرشا اور ارشما نے مسکرا کر اسے دیکھا. ارشما نے ہاتھ بڑھا کر دل میں منتر پڑھا. کافی پیسے اس کی ہتھیلی میں آ گئے. یہ لے اماں، شادی کی تیاریاں شروع کریں. انہوں نے وہ پیسے اماں کی طرف بڑھائے. اپنے گھر لوٹ کر انہوں نے سردار ذوقفیل کو حالات سے آگاہ کیا. کچھ ماہ تک ان کی شادی متوقع تھی. اسی دوران انہوں نے ماہر کی بہت مدد کی. اس کا گھر اب اینٹوں کے بجائے ایک محل نما ہو چکا تھا. یہ سب ان دونوں کی بدولت تھا جنہوں نے اسے غریبی سے نکال کر امیری کی جانب گامزن کر دیا تھا. ماہر بہت خوش تھا. اس نے گھر میں نوکر بھی رکھ لیے تھے. اماں اب اکیلی نہیں تھی. سب بہت خوش تھے. 3 ماہ کے اندر اندر پھر ان دونوں کی شادی ماہر سے ہو گئی. کئی جنات انسانی روپ میں انسانوں کی دنیا میں آ کر ان کی شادی میں شریک ہوئے. ماہر ان کی دنیا میں آ چکا تھا جبکہ اماں نے انکار کر دیا تھا کہ وہ اپنے گھر اب اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کی بہوؤں کے ساتھ ان سے ملنے آیا کرے. ہر جانب خوشیوں کا عالم تھا. ماہر سے شادی کر کے عرشا اور ارشما دونوں بہت خوش تھیں. انہوں نے ماہر کو اپنی دنیا کی بہت سیر کروائی. یہاں آ کر ماہر اپنی دنیا کو بھول گیا تھا لیکن وہ اپنی ماں کو نہیں بھولا تھا. جب اسے وقت ملتا وہ ان سے مل لیتا. یہاں سارے مسلمان جنات تھے. وہ بھی یہاں آ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. کچھ سال ایسے ہی گزر گئے. ارشما نے اس کے 2 بچے ہوئے جبکہ عرشا سے بھی 2. ارشما کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی جبکہ عرشا کی جانب بھی ایسا ہی تھا. ارشما نے اپنے بچوں کا نام ماہر کی پسند سے ماہرہ اور علیم رکھا جبکہ عرشا نے بھی فیصلہ ماہر پر چھوڑ دیا. پھر ماہر نے ان کو ساحرہ اور حلیم کا نام دیا. ان کے بچے جلدی جلدی بڑے ہوتے گئے یہاں تک کہ 20 سالوں میں وہ جوان ہو چکے تھے. اسے اپنے 4 بچوں سے بے حد پیار تھا. بیٹیوں پر تو وہ جان دیتا تھا. اپنے بچوں کا وہ اپنی جان سے زیادہ خیال رکھتا تھا. اسے لگتا تھا کہ اگر کبھی کسی کو کچھ ہوا تو وہ مر جائے گا. ماہرہ اور ساحرہ جب ماہر کے ساتھ اپنی دادی سے ملنے آیا کرتی تھیں تو ان کا اس دنیا میں بڑا دل لگتا تھا جبکہ حلیم اور علیم کو اپنی دنیا کے علاوہ چین نہ آتا. طاقت کے مقابلے میں دونوں ماہرہ اور ساحرہ سے زیادہ طاقتور تھے. ماہر اکثر ان دونوں کو سمجھاتا تھا کہ وہ انسانی دنیا میں زیادہ نہ رہا کریں. ماہرہ تو پھر بھی ان کی بات مان لیتی تھی لیکن عرشا کی بیٹی ساحرہ ان کی ایک نہیں سنتی تھی. کھیلنے کا بہانہ بنا کر وہ چپکے سے انسانی دنیا میں آ جاتی اور پھر جنگلوں اور قبرستانوں کی سیر کرتی. ایک دن وہ قبرستانوں میں پھر رہی تھی کہ اسے وہاں ایک لڑکا روتا ہوا نظر آیا. اسے اس شخص سے بہت ہمدردی محسوس ہوئی. اس نے پہلے کبھی کسی سے بات نہیں کی تھی لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل کیا کہ اس لڑکے سے بات کرے. ویسے تو ماہر، ارشما اور عرشا نے سب کو انسانی دنیا میں کسی سے بھی بات کرنے سے منع کیا تھا لیکن وہ آج کسی کی بات نہیں سننا چاہتی تھی. ہمدردی کا نشہ تیزی سے اس پر چڑھ رہا تھا. وہ اس لڑکے سے بات کرنا چاہتی تھی. کیا ہوا آپ کو؟ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ اس لڑکے کے پاس آ کر پوچھنے لگی. اس لڑکے نے چونک کر سر اٹھایا. کیونکہ میرا باپ مر گیا ہے. اس کی بات سن کر ساحرہ پریشان ہو گئی. اسے کیسے تسلی دے؟ اس کی دنیا میں تو جنات کی عمر لمبی ہوا کرتی ہے. اچانک اس کو اپنے ماں باپ کی ملاقات یاد آئی. کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے سوچا کہ شاید یہ بھی اس کے باپ کی طرح غریب ہے
اور پیسوں کی وجہ سے اداس ہو رہا ہے؟ نہیں، بہت شکریہ۔ آپ یہاں کیسے؟ اس نے اس کی جانب دیکھے بغیر پوچھا۔ میں گزر رہی تھی تو آپ کو روتے ہوئے دیکھا، اسی لیے یہاں چلی آئی، اس نے بتایا۔ آپ بہت نرم دل لگتی ہیں۔ آپ نے مجھ سے پوچھا، اس کا شکریہ۔ اس کی جانب دیکھے بغیر بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ ساحرہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے بعد وہ بھی اپنی دنیا میں واپس آ گئی۔ کچھ دنوں تک وہ اس دنیا میں نہ آ سکی۔ آج اسے وقت ملا تو دوبارہ اسی قبرستان میں آ گئی۔ حیرت انگیز طور پر اسے وہی لڑکا نظر آیا جو اپنے باپ کی قبر پر فاتح پڑھ رہا تھا۔ ارے آپ یہاں؟ وہ لڑکا دعا کرنے کے بعد اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے بولا۔ جی، وہ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو آپ پر نظر پڑ گئی۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اچھا، کیا آپ بھی یہاں کسی قبر پر آتی ہیں؟ اس نے پوچھا تو وہ نروس ہو گئی۔ نہیں، میں ویسے ہی بس گھر جاتی ہوں یہاں سے، اس نے بمشکل بات سنبھالی۔ آپ کو یہاں تنہا نہیں آنا چاہیے۔ نام کیا ہے آپ کا؟ وہ عزت بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت دیکھ کر ساحرہ کو بہت خوشی ہوئی۔ ساحرہ، اور آپ کا؟ رحیم، وہ مسکرا کر بتانے لگا۔ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہیں؟ امی کیسی ہیں آپ کی؟ اس نے پوچھا۔ امی بیمار رہتی ہیں اور علاج پر کافی پیسے خرچ ہو رہے ہیں، وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے تو میں دے سکتی ہوں آپ کو پیسے۔ اچانک وہ بولی تو رحیم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی؟ جی، آپ رات کو جنگل میں آ جائیے گا، میں وہاں آپ کو پیسے دے دوں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، ضرور، وہ چہرے پر اداسی سجائے بولا۔ ساحرہ کے دل میں اس کے لیے نرمی کے جذبات جاگ رہے تھے۔ اب اسے رات کو اس سے ملنا تھا۔ رحیم وہاں سے اپنے دوستوں کے گھر چلا گیا۔ ساحرہ کو بہت خوشی تھی کہ وہ رحیم کی مدد کر پائے گی۔ اسے رحیم اپنے باپ کی طرح اچھا انسان لگا تھا۔ رات کو رحیم جنگل میں پہنچ چکا تھا۔ یہ لیں، یہ پیسے رکھ لیں، میرے پاس پڑے تھے اسی لیے آپ کی مدد کا سوچا۔ اس نے پیسے رحیم کی طرف بڑھائے۔ رحیم نے اداسی سے پیسے لے لیے۔ آپ کو بہت شکریہ، میں آپ کا احسان مند ہوں، جلد ہی میں یہ سب لوٹا دوں گا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اگر اور مدد کی ضرورت ہو تو کل بتا دیجیے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کا شکریہ ادا کر کے رحیم گھر چلا گیا۔ ساحرہ کا دل نہایت خوش تھا، اسے رحیم اچھا لگا تھا۔ اگلی رات اس کی رحیم سے دوبارہ ملاقات ہوئی۔ آپ کا بہت شکریہ، مجھے نوکری مل گئی ہے، بہت بڑا احسان ہے آپ کا مجھ پر، وہ آنکھوں میں آنسو لائے بولا۔ کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا کہ آپ کی مدد کروں۔ کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گے؟ ساحرہ نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بے ساختہ رحیم نے وہ ہاتھ تھام لیا۔ جی بالکل، آپ جیسی نیک لڑکی سے دوستی کرنا میرے لیے شرف کی بات ہوگی، وہ اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے بولا۔ اس کی یک لخت گرمی کا احساس ہوا۔ آپ کے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ اور کچھ بتائیں مجھے اپنے بارے میں، ساحرہ نے گفتگو مزید آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ اب وہ دونوں جنگل میں چہل قدمی کرتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ چاند کی روشنی میں اس کے وجود پر پڑ رہی تھی۔ اس رات کے بعد وہ دونوں روز ملاقات کرتے۔ اپنی دنیا میں ساحرہ نے کسی کو بھی اس بات کی بھنک تک نہ پڑنے دی۔ جانتی تھی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو سب اسے وہاں سے جانے روکیں گے۔ اس کے دل میں اب شدت سے یہ خواہش جاگ رہی تھی کہ وہ رحیم سے شادی کر لے، جس طرح اس کی ماں نے ماہر سے کی تھی۔ وہ دن بھی جلدی آ گیا جب اس نے رحیم سے اقرار کیا۔ وہ دونوں جنگل میں ہی مل رہے تھے۔ رحیم، مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ساحرہ کی بات سن کر رحیم کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ اچھا، میں بھی ایسا ہی چاہتا ہوں۔ ساحرہ، میں تم سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، تم ایک نیک دل لڑکی ہو، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، وہ اس کا ہاتھ تھام کر جذباتی لہجے میں بولا۔ ساحرہ اس کی محبت پر ایمان لے آئی تھی، وہ خود بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ چاند کی روشنی ان دونوں کے وجود پر تھی۔ کل ہم اس جگہ ملیں گے رحیم، اور کل ہی ہم شادی کریں گے، ساحرہ پر جوش لہجے میں بولی۔ اسے رحیم سے شادی کا انتظار تھا، اس نے کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہونے دی تھی۔ اس رات جب وہ گھر گئی تو ماہر اور عرشا نے اسے سمجھایا کہ وہ گھر پر وقت گزارا کرے اور انسانی دنیا میں جانے سے پرہیز کیا کرے، لیکن اس نے ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی۔ ماہر بہت خوش تھا، اس کے بچے اب جوان ہو چکے تھے۔ وہ پہلے حلیم اور علیم کی شادی کا سوچ رہے تھے۔ ساحرہ سب کچھ سن رہی تھی،
اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کسی کو بھی بتائے بنا شادی کرے گی، کیونکہ اگر اس کے گھر والوں کو پتہ چل جاتا تو وہ کبھی نہیں مانتے۔ اگلی رات وہ دلہن کے لباس میں تیار ہو کر جنگل پہنچ گئی۔ کچھ دیر میں رحیم آیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ شکر ہے رحیم آپ آ گئے، چلیں اب نکاح کرتے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ رحیم نے ایک نظر اس کے روپ کو دیکھا، سرخ رنگ کے جوڑے میں وہ اپسرا لگ رہی تھی۔ چلو میری جان، آج کی رات یادگار رہے گی، وہ عجیب سے لہجے میں بولا اور اس کا ہاتھ تھام کر ایک بڑے سے گھر کے باہر آ گیا۔ اتنا بڑا گھر دیکھ کر ساحرہ کو بہت زیادہ حیرانی ہوئی۔ یہ آپ کا گھر تو نہیں ہے، وہ حیرانگی سے بولی، کیونکہ ایک بار رحیم نے اسے بتایا تھا کہ اس کا گھر بہت چھوٹا ہے۔ جانم، یہاں ہمارا نکاح ہوگا، وہ مسکرا کر بولا تو وہ مطمئن تھی۔ رحیم نے بھی دولہے والا لباس زیب تن کیا تھا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے اور کافی دور لاؤنج میں آ گئے۔ وہاں عجیب خاموشی تھی، نہ جانے کیوں ساحرہ کو وحشت ہونے لگی۔ اس کا دل کیا کہ وہاں سے بھاگ جائے۔ اپنی کیفیت سے وہ خود بھی انجان تھی، وہ خود کو بمشکل گھسیٹتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک وہاں ایک آدمی نمودار ہوا۔ اس نے عجیب سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ وہ آدمی 30 سال کا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ ہنسنے لگا۔ یہ کون ہے رحیم؟ ساحرہ نے گھبرا کر رحیم سے پوچھا اور زور سے رحیم کا بازو پکڑ لیا۔ اسے نہ جانے کیوں اس آدمی سے ڈر لگا۔ تمہاری موت، رحیم پر اسرار لہجے میں بولا۔ ساحرہ نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، اس آدمی نے سفوف اس کی جانب پھینکا اور کچھ ہی دیر بعد میں اس کا وجود ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ وہ چیختے چلاتے ہوئے ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ اب وہ میرے قید میں ہے، تم نے ایک جنزادی کو میرے قید میں دیا ہے، آج رات تمہیں اس کا 10 کروڑ مل جائے گا، وہ آدمی مسکراتے ہوئے بولا۔ الوداع کہہ کر وہ اپنے گھر واپس آ گیا۔ کچھ دنوں میں اس کے حالات بدل گئے۔ اس نے محل نما گھر کھڑا کر لیا اور ایک بڑے کاروبار کی بنیاد ڈالی۔ میں نے آنسو پونچھے اور ماضی سے نکل کر حال میں آ گیا۔ میری حالت بری ہو چکی تھی، میں نے نیند کی گولی کھائی اور سو گیا، لیکن ماضی میرا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ جب میری ملاقات پہلی بار ساحرہ سے ہوئی تھی تو مجھے اس پر شک ہوا تھا کہ وہ انسان ہرگز نہیں ہے۔ میں اپنے بہت بڑے عامل دوست شنکر کے پاس گیا اور اسے ساری بات بتائی۔ اس نے مجھے ایک دھاگا دیا کہ اسے اپنے جسم پر باندھ لو اور اس لڑکی سے بات چیت کو آگے بڑھاؤ۔ اس دھاگے کی وجہ سے وہ لڑکی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اگر تو وہ جن زادی میرے قید میں آ گئی تو تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ اس کی بات سن کر میرے اندر مزید لالچ آ گئی۔ میں نے ساحرہ کے دل میں اپنی جگہ بنانی شروع کر دی۔ اس طرح میں اسے شادی کا دھوکہ دے کر اسے شنکر کے پاس لے آیا، جہاں اس نے ساحرہ کو قید کر لیا۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد اس کی بہن ماہرہ اس کی تلاش میں آ گئی۔ عامل کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے مجھے اس کے تعاقب میں بھیجا۔ میں ماہرہ کو بھی دھوکے سے عامل کے پاس لے آیا اور یوں وہ بھی اس کی قید میں چلی گئی اور مجھے منہ مانگی قیمت دے دی گئی۔ میرا دوست عامل اور بہت بڑا عیسائی جادوگر تھا۔ اس نے ان دونوں جن زادیوں کو قید کر لیا اور اب ان دونوں کو اپنے وش میں کر کے برے کام کروانے لگا۔ ماہرہ اور ساحرہ کو انسانی دنیا میں کسی انسان نے قید کر لیا اور اس سے شیطانی کام لیے جا رہے ہیں۔ جب ماہرہ اور ساحرہ واپس نہ آئیں تو ماہر اپنے خاندان سمیت روتا ہوا سردار کے پاس آیا، جہاں سردار نے منتر پڑھ کر اسے حالات سے آگاہ کیا۔ اس کے قبیلے میں سردار کے علاوہ کسی کو خبر نہ تھی۔ ماہر نہایت پریشان تھا۔ سردار نے بتایا کہ وہ عامل جادوگر نہایت طاقتور ہے، اس سے لڑنے کے لیے سالوں سال لگ سکتے ہیں۔ سردار کی بات سن کر ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ حلیم اور علیم کی آنکھوں میں خون سوار ہو گیا۔ انہوں نے ماہر سے کہہ کر انسانی دنیا میں جانے کو کہا۔ ماہر بھی وہاں جا چکا تھا۔ اب اسے پتا چلا تھا کہ اس کی قسمت میں خوشیاں وقتی ہی تھی۔ وہ دن رات اپنی بیٹیوں کے غم میں روتا رہتا۔ وہاں رہ کر بھی وہ ان دونوں کے بارے میں پتہ نہ چلا پایا۔ چنانچہ اس طرح 5 سال گزر گئے۔ حلیم اور علیم دونوں پہلے سے زیادہ طاقتور ہو چکے تھے۔ انہوں نے دن رات کی محنت سے عامل کے گھر کا پتہ لگا لیا۔ عامل نے اور رحیم نے وہی دھاگا پہن رکھا تھا جس میں شیطانی طاقتیں پنہاں تھیں، اور اسی لیے انہیں ان دونوں کا مقابلہ کرنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کر کے ماہرہ اور ساحرہ سے ملاقات کرنا چاہی، لیکن وہ دونوں اسے دیکھنے ہی انہیں مار دینے کے لیے ان کی طرف لپک تھی۔ وہ اپنی یادداشت کھو بیٹھی تھی۔ علیم اور حلیم نے
ماہر کے گھر پر پناہ لے لی اور یوں وہ ماہرہ اور ساحرہ کا روپ لے کر اسے ڈرایا کرتے تھے۔ کاروبار میں انہوں نے ہی اسے شکست سے دوچار کیا تھا اور اب کافی عرصے بعد رحیم کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، صرف ایک گھر تھا جو اس نے ان دونوں کا سودا کر کے حاصل کیا تھا۔ انہوں نے ساری صورتحال سردار ذوالکفیل کو آ کر سنائی اور روتے ہوئے فریاد کی تو انہوں نے خود انسانی دنیا میں آ کر عامل سے مقابلے کا سوچا۔ عامل کو اب ایک خطرناک چلہ کاٹنا تھا اور ان دونوں ساحرہ اور ماہرہ کا استعمال کرنا تھا۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ ماہرہ کی ماں کو عامل کے گھر بھیجا جائے تاکہ پہلے اس عامل کا خاتمہ ہو۔ چنانچہ ماہرہ کی ماں نے بہت احتیاط سے عامل کے گھر میں قدم جمائے۔ عامل کو اپنے مزید طاقتور ہو جانے کی خوشی تھی، اس لیے وہ اپنا دماغ نہ لڑا پایا۔ دھوکے سے ماہرہ کی ماں نے اس کے گھر پر وہ سفوف چھڑک دیا۔ اس کے چلے کے سامان میں بھی ذوالکفیل کا دیا ہوا سفوف ڈال دیا۔ سب دل میں ساحرہ اور ماہرہ کے بچ جانے کی دعا کرنے لگے، کیونکہ ان کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ ان کی دعائیں رنگ لے آئیں اور اچانک پوری طرح آگ لاؤنج میں پھیل گئی۔ عامر کی دردناک چیخیں در و دیوار بلا اٹھے اور یوں ساحرہ اور ماہرہ اپنی قید سے نکل آئیں۔ ساحرہ کی آنکھوں میں خون سوار تھا، وہ سب سے پہلے رحیم سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ عامل جہنم واصل ہو چکا۔ رات کو رحیم سویا ہوا تھا۔ ساحرہ چپکے سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پاس ایک تیز دھار خنجر اور ایک سفوف تھا۔ رحیم کی آنکھیں کھلیں تو اس کے سامنے ساحرہ کو پایا۔ وہ دلہن بنی کھڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر رحیم کی چیخ نکل گئی۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے معاف کر دو ساحرہ، وہ ڈر کر بولا۔ جب سے اسے خوفناک خواب آنے لگے تھے اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ کاروبار کے بارے میں نقصان بھی کچھ ایسی غلطی کا احساس دلا گیا تھا۔ تم نے میرے ساتھ جو کیا اس کے بعد بھی معاف کر دو، وہ اچانک کہہ کے مار کر ہنسنے لگی۔ رحیم رونے لگا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، میں تم سے شادی کروں گا، وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ وہ سخت شرمندہ تھا لیکن ساحرہ کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ اس پر خون سوار تھا۔ اتنے سال وہ جس اذیت میں رہی تھی وہی جانتی تھی۔ معافی اب اللہ سے جا کر مانگنا۔ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں لیکن تم نے اس کی مخلوق کو بہت بے قدری کی۔ تم جیسے بے غیرت انسان کو جینے کا کوئی حق نہیں۔ میں غلط تھی، مجھے لگا کہ شاید تم میرے باپ ماہر جیسے ہو، لیکن مجھے پتا چل گیا ہے میرے باپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، تمہیں مرنا ہوگا۔ وہ بھاری آواز میں چیختے ہوئے بولی۔ نہیں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، امی بچائیں۔ وہ چیخ رہا تھا لیکن کوئی اس کی نہیں سن سکا۔ اس کے بازو پر بندھا دھاگا بھی اب تاثیر کے بنا تھا کیونکہ عامل کے مرنے کے بعد سب الٹ ہو گیا تھا۔ ساحرہ نے اس پر سفوف پھینکا تو اس کا وجود جلنے لگا اور آگ لگنے لگی۔ وہ چیخ رہا تھا۔ ساحرہ نے خنجر سے اس پر کئی وار کیے۔ جب اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں تو اس نے اس کا گلا اس کے تن سے جدا کر دیا۔ اس کی آنکھیں باہر نکل چکی تھیں، ہر جانب خون ہی خون تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر ساحرہ کو سکون مل گیا۔ اب وہ خوش تھی۔ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ کر وہ اپنی دنیا میں آ گئی تھی۔ بابا، آپ سچ کہتے تھے، میں اب کبھی انسانی دنیا میں نہیں جاؤں گی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا حکم نہیں مانا۔ وہ ان کے گلے لگتے ہوئے رونے لگی۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس کے ماں باپ درست کہتے تھے۔ اس سے بہت بڑی غلطی ہو چکی تھی لیکن اب وہ ہمیشہ یہاں رہنا چاہتی تھی۔ ماہر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ سب ٹھیک ہو چکا تھا اور وہ اپنی دنیا میں دوبارہ خوش تھے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔